ये क़ुरान एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया ताकि लोग इस पे गौर और फ़िक्र करें और ताकि अहले फ़हम इससे नसीहत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दर्स कुरान मजीद के आज के इस प्रोग्राम में हम सूरतुल क़सस की आयत नंबर 76 ता आयत नंबर 82 का तर्जुमा और तफसीर पेश कर रहे हैं और आखिर में पूछे गए सवाल का जवाब होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न क़ारून कान मिन क़ौमि मूसा फ़बग़ा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफ़ातिहहु लतनूअ बिल उस्बति उलिल क़ुव्वह इज़ क़ाल लहू क़ौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रिहीन। वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु द्दारल आख़िरत वला तंस नसीबक मिनद्दुन्या वअहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक वला तबग़िल फ़साद फ़िल अर्ज़ इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन। क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी अवलम यअलम अन्नल्लाह क़द अहलक मिन क़ब्लिही मिनल क़ुरूनि मन हुवा अशद्दु मिन्हु क़ुव्वतन व अक्सरु जमअ वला युस्अलु अन ज़ुनूबिहिमुल मुजरिमून। फ़ख़रज अला क़ौमिही फ़ी ज़ीनतिही क़ाल अल्लज़ीन युरीदूनल हयातद दुनिया या लैत लना मिस्ल मा ऊतिय क़ारून इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। वक़ाल अल्लज़ीन ऊतुल इल्म वैलकुम सवाबुल्लाहि खैरुल लिमन आमन व अमिल सालिहन वला युलक़्क़ाहा इल्लस्साबिरून। फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़ फ़मा कान लहू मिन फ़िअतिन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाहि व मा कान मिनल मुंतसिरीन। वअस्बह अल्लज़ीन तमन्नौ मकानहु बिलअम्स यक़ूलून वैकअन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु मिन इबादिही व यक़दिर लौला अम्मन्नल्लाहु अलैना लख़सफ़ बिना वैकअन्नहु ला युफ़्लिहुल काफ़िरून। आयत मुबारका का तर्जुमा मुलाज़ा फ़रमाएँ। क़ारून जो था मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम से फिर शरारत करने लगा उन पर, और हमने दिए थे इसको ख़ज़ाने इतने कि इसकी कुंजियाँ उठाने से थक जाते थे कई मर्द ज़ोर आवर। जब कहा इसको इसकी कौम ने कि इतरा मत, अल्लाह को इतराने वाले पसंद नहीं, और जो तुझको अल्लाह ने दिया है उससे आखरत को हासिल कर और दुनिया से भी अपना हिस्सा न भूल और भलाई कर जैसा कि अल्लाह ने तुझसे भलाई की, और मत फसाद कर ज़मीन में, अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। कहने लगा ये माल तो मुझको मिला है एक हुनर से जो मेरे पास है,
کیا اس نے یہ نہ جانا کہ اللہ ہلاک کر چکا ہے اس سے پہلے کتنی جماعتوں کو جو اس سے زیادہ رکھتی تھیں طاقت اور زیادہ رکھتی تھیں مال، اور پوچھے نہ جائیں گے گناہ گاروں سے ان کے گناہ۔ پھر نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنے ٹھاٹھ سے، کہنے لگے جو طالب تھے دنیا کی زندگی کے کہ اے کاش ہمیں بھی ملے جیسا کہ ملا ہے قارون کو، بے شک اس کی بڑی قسمت ہے۔ اور وہ بولے جنہیں علم حاصل تھا کہ اے خرابی ہے تمہاری، اللہ کا دیا ثواب بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں، اور یہ بات انہی کے دل میں پڑتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ پھر دھسا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں، پھر نہ ہوئی اس کی کوئی جماعت مدد کرتی جو اس کی اللہ کے سوا، اور نہ وہ خود مدد کہیں سے لا سکا۔ اور صبح کو کہنے لگے جو کل شام آرزو کرتے تھے اسی کا سا درجہ، اے خرابی یہ تو اللہ کھول دیتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اگر احسان نہ کرتا ہم پر اللہ تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ اے خرابی یہ تو چھٹکارا فلاح نہیں پا سکتے وہ لوگ کہ جو کافر ہیں۔ سورۃ القصص کی ابتدا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ فرعون کے ساتھ اور آل فرعون کے ساتھ جو پیش آیا وہ اور تفصیلات کے ساتھ پیش ذکر ہوا۔ یہاں سورۃ القصص کی آخری آیات میں دوسرا قصہ بیان ہوتا ہے جو کہ قارون کا ہے، اور قارون بھی موسیٰ علیہ السلام کی برادری ہی کا تھا۔ اور یہ فرمایا گیا کہ ارشاد ہوا تھا کہ دنیا کی مال و دولت جو تمہیں ملا ہے وہ چند روزہ ہے، اور اس کی محبت میں لگ جانا کوئی دانش مندی کا تقاضا نہیں ہے۔ قارون کے واقعے کے اندر یہ بتایا گیا کہ اس نے مال و دولت حاصل کرنے کے بعد اس نصیحت کو بھلا دیا اور اس مال کی محبت میں مست ہو کر اللہ تعالیٰ کی ناشکری بھی کرنے لگا، اور جو مال کے حقوق اللہ کی طرف سے اس پر واجب ہوتے تھے ان کی ادائیگی سے بھی وہ انکار کرنے لگا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اسے اس خزانوں اور اس مال کے سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اسی مال کی بنا پر اور اسی مال کی محبت میں اس نے لوگوں پر بھی ظلم کرنا شروع کر دیا تھا، اور قرآن کی ان آیات کے اندر فرمایا گیا کہ ہم نے انہیں خزانے عطا فرمائے تھے۔ کنز کی جمع کنوز ہے، مدفون خزانے کو بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عطا سے روایت ہے کہ اس کو یوسف علیہ السلام کا ایک عظیم الشان مدفون خزانہ مل گیا تھا، اور یہ خزانہ اتنی زیادہ مقدار میں تھا کہ اس کی کنجیاں اتنی تعداد میں تھیں کہ ایک قوی جماعت بھی اس کے اٹھانے سے تھک جایا کرتی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ تالوں کی جو چابیاں ہوتی ہیں وہ تو ہلکی ہوتی ہیں تاکہ انسان اس کو آسانی کے ساتھ رکھ سکے، مگر وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہو جانے کی وجہ سے ان کا وزن بھی بڑھ گیا تھا، اس لیے ایک قوی جماعت بھی اس کو نہیں اٹھا سکتی تھی۔ تو اس وقت جو اس کے ایمان لانے والے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو لوگ تھے انہوں نے اس کو کہا کہ اترانا اس مال کی بنیاد پر درست نہیں، اس لیے کہ یہ فخر اور غرور اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ مال ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بطور نعمت کے دیا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ اترانا مذموم اور ممنوع ہے جو تکبر کی وجہ سے ہو، اور اس چیز کو اپنا ذاتی کمال سمجھا جائے، اور جس چیز کو اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ہو اور اس پر خوشی کا اظہار ہو تو وہ مذموم نہیں ہے۔ تو اس کو کہا گیا کہ مال و دولت جو تجھے عطا کیا گیا ہے اس میں جو اللہ کا حق ہے وہ بھی تو ادا کر، اور اس کے ذریعے سے آخرت کو حاصل کر، اور جو دنیا میں تیرا اس میں سے حصہ ہے اسے بھی تو نہ بھول نہ چھوڑ، بلکہ وہ بھی تو
اختیار کر لے، اور یہ فرمایا کہ اس کے ذریعے سے، اس مال کے ذریعے سے دنیا کا حصہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس کو اعمال صالحہ کا ذریعہ بنا لیا جائے، جو کہ در حقیقت آخرت ہی میں اجر اور ثواب کا اس کو مستحق بنائے گا۔ کہنے لگا کہ یہ تو میں اپنے ہنر اور اپنے علم سے میں نے حاصل کیا ہے، اس میں کسی اور کا حصہ میں کیوں نکالوں؟ گویا وہ اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھ رہا تھا اور اپنا ذاتی مال سمجھ رہا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ یہ اس مال کے حوالے سے اور حاصل کرنے میں کسی کا مجھ پر کوئی احسان نہیں، اس لیے میں اس میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں دوں گا، اور یہ میرا اپنا ذاتی ہنر اور ذاتی علم سے کمایا ہوا ہے۔ پھر قارون کو جواب دیا گیا، کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری قومیں گزری ہیں جن کو اللہ نے مال و دولت بھی اور قوت بھی عطا فرمائی تھی، لیکن جب انہوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو جھٹلا دیا اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے اور اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کیا، تو اللہ رب العزت نے انہیں تباہ اور برباد کر دیا۔ مراد یہ تھی کہ اب اگر یہ بھی ایسا ہی عمل اور رویہ اختیار کرے گا تو اللہ کے ہاں یہ کوئی بعید نہیں کہ وہ بھی اس عذاب کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسی کے مطابق جو دوسرے لوگ تھے انہیں یہ علم حاصل تھا، انہیں معلوم تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نعمت جو ہوتی ہے یہ شکر کے طور پر ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ اس پر یہ تمنا کر رہے تھے کہ کاش کہ ہمیں بھی ایسی ہی ٹھاٹ باٹ حاصل ہو جائے جیسا کہ قارون کو حاصل ہے۔ تو اہل علم جو اس وقت تھے انہوں نے ان کو سمجھایا کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، بلکہ اعمال صالحہ، ایمان، ان کا ثواب اللہ کے ہاں بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اور یہ انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو اس راہ کی کھٹنوں کو اور اس راہ کی مصائب کو صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کر کے ایمان اور عمل صالح پر ثابت قدم ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب اللہ کی طرف سے حجت پوری ہو گئی اور قارون باز نہیں آیا تو اللہ رب العزت نے خزانوں سمیت اور اس کے گھر سمیت اس کو زمین کے اندر دھسا دیا، اور کوئی بھی اس کی مدد کو نہ پہنچ سکا اور نہ وہ اپنی طرف سے کوئی مدد لا سکا۔ جب اس کی یہ حالت ہو گئی اور مشاہدہ ہو گیا تو کل تک جو لوگ اسی جیسا ہونے کی تمنا اور اسی جیسا ٹھاٹ باٹ چاہ رہے تھے، انہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں پر جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا اور ہم اسی طرح جو چاہ رہے تھے اسی طرح ہوتا تو جیسے قارون جو ہے آج دھسا دیا گیا، ہمیں بھی دھسا دیا جاتا۔ تو آخر میں فرمایا گیا کہ یہ تو کافر لوگوں کو تو فلاح ہو ہی نہیں سکتی، فلاح کا دار و مدار ایمان اور عمل صالح پر رکھا گیا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قارون کون تھا اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رقابت کیوں تھی؟ فرمایا گیا کہ قارون لفظ عجمی ہے اور عبرانی زبان کا ہے، اور قرآن مجید کے اندر اس کو لایا گیا ہے۔ یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا کیا رشتہ تھا، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے چچزاد بھائی قرار دیا ہے اور بعض نے کوئی اور رشتہ بھی ان کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ قارون تورات کا حافظ تھا اور دوسرے بنی اسرائیل سے زیادہ اس کو تورات یاد تھی، مگر سامری کی طرح یہ بھی منافق ثابت ہوا اور اپنے علم پر اس کو ناز اور تکبر ہو گیا، اور پورے بنی اسرائیل کی سیادت یعنی ان کی رہنمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو حاصل ہوئی، تو اس کو یہ حسد ہوا کہ میں بھی تو ان کی برادری میں سے ہوں، یہ شرف اور مقام مجھے کیوں حاصل نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اس نے شکایت بھی کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، مجھے اس میں کوئی دخل نہیں، میرا کوئی اختیار نہیں،
مگر اس پر بھی وہ مطمئن نہیں ہوا اور موسیٰ علیہ السلام سے حسد رکھنے لگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔